आदाब, मैं हूं अब्बास मेहदी और आप देख रहे हैं सलाम टीवी। ईरान में 2 हफ्तों तक चले प्रोटेस्ट में हुए दंगों के बीच अमेरिका की दखलंदाजी और ईरान को धमकी, फिर प्रोटेस्ट का खत्म होना, प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्टर्स पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, दुनिया भर में इस एक्शन को लेकर अलग अलग खबरें और अफवाहें। इस बीच अमेरिका का ईरान को लेकर यू टर्न। इन तमाम उठते हुए सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है और जवाब भी ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि ईरान को लेकर अफवाहें ज़्यादा हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ग्राउंड ज़ीरो से सही खबरें नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ईरान में फ़ोन और इंटरनेट बंद थे। आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ईरान से जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे वहाँ की हकीकत और ताज़ा सूरत हाल। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईरान के ताज़ा हालात कैसे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपके दावत के लिए और तमाम व्यूवर्स को और आपको सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। ईरान में फ़िलहाल सिचुएशन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम ईरान के अंदर नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और मीडिया में है। ईरान में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो आहिस्ते आहिस्ते राइट्स की शक्ल ले लिया। मोसाद और CIA इन्वॉल्व हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने ख़ुद कहा कि हम इन्वॉल्व हैं, और जिसकी वजह से 8 जनवरी को ईरान में एक बहुत बड़ा टेररिज्म अटैक हुआ था, जहाँ पे राइट्स के नाम पे लोग मशीन गन्स लेके और तलवार लेके और खंजर लेके रास्ते पे उतर आए थे। बॉम्ब्स जो हैं छोटे छोटे बनाए थे लोगों ने, मस्जिदों पे हमला किया, इमाम बारगाहों पे हमला किया, बैंक्स शॉपिंग सेंटर्स पे हमला किया। लेकिन जैसे इंटरनेट 8 तारीख को बंद किया गया ईरान में, वैसे ही जो वायलेंस था वो सबसाइड होता रहा और तकरीबन 9th और 10th को वायलेंस ख़त्म हो गया। 12 जनवरी को प्रो गवर्नमेंट रैली निकली, जहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ लोग रास्ते पे आए और उन्होंने प्रो गवर्नमेंट रैली निकाली। तो उसके बाद वायलेंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है पूरे ईरान के अंदर। और इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आज 17 जनवरी है और आज ही कुछ ही मिनट्स पहले ईरान में इंटरनेट ऑन हुआ है। एक और सवाल मौलाना साहब, कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फांसी दी जा रही है। इल्ज़ाम ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस डायरेक्ट शूट आउट कर रही हैं। जी, ये वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है। तो उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि बड़ी पैमाने पे जो है सज़ा दी जा रही है। तो मैं आपके सामने पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं ताकि व्यूवर्स के लिए क्लियर हो जाए। जी, ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें 4 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी वो है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके पास डेमोक्रेटिक राइट्स हैं कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आयतुल्ला खामेनी ने भी कहा कि प्रोटेस्ट करना हर एक इंसान का हक है, तो उन्हें प्रोटेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वो थे जो प्रोटेस्ट करने के साथ गुस्से में भी थे, या उन्होंने कोई ऐसी बातें कहीं या कुछ गुस्सा दिखाया, ये लोग भी थे। ये 2 कैटेगरी वो हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम ईरान में नहीं। अब बची 2 कैटेगरी। 3rd कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर आए और जिन्होंने बैंक्स जलाए, शॉपिंग सेंटर्स जलाए, लोगों पे हमला किया या मस्जिदों पे हमला किया। अब ये नकाब पोश लोग थे, नकाब पहन के आए थे ताकि ये डिटेक्ट ना हो सकें। ये 3rd कैटेगरी है। 4th कैटेगरी उनकी है जो टेररिस्ट लोग थे, जो मोसाद और CIA ट्रेंड थे। माइक पॉम्पियो ने खुद कहा कि हमारे लोग हैं ईरान में, इनके पास गन्स थी, इनके पास वेपन्स थी, इन्होंने आके निहत्ता अवाम पर हमला किया है। एक 3 साल की बच्ची है मेलिना, वो मर गई। एक 8 साल की बच्ची थी अनीला, उसका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गई। तो ये लोगों ने आके बूढ़ों पर, अवाम पर हमला किया, बड़ी तादाद में अवाम को मारा यहाँ पर। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो लास्ट की 2 कैटेगरीज हैं जिन्होंने डिसाइडेड आके वायलेंस किया, लोगों पे हमला किया, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर हमला किया। कहा जा रहा है ईरान में इस 2 हफ्ते में जितना नुकसान हुआ वो इजराइल और अमेरिका के 12 दिन की जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ था, चाहे वो इंसानी लिहाज से हो, चाहे वो माल के लिहाज से हो। तो डेफिनेटली कानून है, लॉ है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जो लोग, बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने ईरान के भी कहा, सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि हर बार, अभी तक जितनी बार वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने कोशिश की, ईरान की गवर्नमेंट ने रहमत से पेश आए थे। इस बार
लॉ पूरा कोर्स लेगा اور بالکل بھی وہ لوگ جو فورن فنڈڈ ہیں ان کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور سوال آپ کا جو اسی حصے میں تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے بہت مارا ہے۔ دیکھیں نیچرل سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ویسٹرن میڈیا جو ہے نیوز پھیلا رہا ہے ان کے پاس کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں آر سورسز ہیو سیڈ، ہمارے سوتروں نے کہا۔ کون سوتر ہیں بھائی؟ آپ کی خالہ ہے، مامی ہے، دادی ہے، کون ہے سوتر آپ کے؟ تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا۔ ایران میں جو لوگ مرے ہیں صرف ایک رات کو 8 جنوری کو 120 سے زیادہ تہران میں گورنمنٹ آفیسرز، پولیس آفیسرز اور سیکیورٹی گارڈز مارے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شوٹ کا آرڈر نہیں تھا اور انہیں لوگ مار رہے تھے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر پائے، سوائے یہاں کے ڈیفنس منسٹر نے جس طریقے سے کہا کہ سوائے ان کی جان کے، اپنے جسم کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ مارے گئے۔ اور یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے کہ اوپن مار دیا، کھول کے مثلا گولیاں چلا دی وغیرہ۔ نیچرل سی بات ہے کہ وہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو اس طریقے سے پیش کریں تاکہ ایران پر حملہ کر سکیں، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ ایران بہت طاقتور ملک ہے اور انشاءاللہ انہیں دکھا دیں گے، انہیں ایرانی دکھا دیں گے کہ کس طریقے سے ایران میں قوت و قدرت ہے۔ وہاں صاحب، ایران میں جو 2 ہفتے تک پروٹیسٹ ہوئے وہ کیا واقعی مہنگائی، بے روزگاری، ریال کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر ہوئے یا ایران دشمن طاقتوں کے اکساوے میں ہوئے؟ دیکھیں ایران میں جو مہنگائی ہے وہ ایک ریئل ایشو ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران میں مہنگائی نہیں ہے، لیکن مینیپولیٹڈ بھی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کسی بھی کرنسی کا جب ڈاؤن فال ہوتا ہے یا گرتی ہے کرنسی تو ایک گریجول فیز ہوتا ہے اس کا، لیکن ایران میں اراؤنڈ 15 دسمبر سے لے کے اراؤنڈ 30 دسمبر ایران کی کرنسی کو ودن 2 ویکس اراؤنڈ 30, 35, 40% ڈی ویلیو کیا گیا۔ اور یہی وقت ہے جب امریکہ میں ٹرمپ اور نیتن یاہو مل رہے تھے، تو اور اس کے اندر دونوں نے انفلیشن کی ایران کی بات کیا، پروٹیسٹ کی بات کی، اور یہ ان لوگوں کی ملاقات کے بعد ایران کے اندر جو ہے انفلیشن کو لے کے پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے، اور موساد آ کے ٹویٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ باہر نکلو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے مائک پومپیو کہتا ہے، اسی طریقے سے ٹرمپ کہتا ہے۔ تو نیچرل سی بات ہے کہ ایران میں جو مہنگائی سڈن بڑھی ہے اس میں فورن گورنمنٹس بھی انوالوڈ ہیں، لیکن ایران کے اندر ڈومیسٹک اپنے چیلنجز بھی ہیں۔ جیسے کہ ایران میں مثال کے طور پر پیٹرول جو ہے وہ اگر آپ ایوری منتھ 60 لیٹرز لیتے ہیں تو ₹1 پر لیٹر آپ کو پیٹرول ملتا ہے، تو اس کی سبسڈی کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے۔ یا اس کے علاوہ ایران میں جو فورن گوڈز امپورٹ ہوتے تھے تو گورنمنٹ جو کمپنیز ہوتی تھی ان کو ڈالرز دیتی تھی سستے ریٹ میں، تاکہ وہ مہنگے سامان جو ہیں مثلا یہ گوڈز جو ہیں ضروری گوڈز ہیں ان کو لا سکیں۔ تو ایران میں ایک بڑی تعداد میں یہاں پر کرپشن بھی ہوا اور لوگوں کو پکڑا بھی گیا۔ تو کچھ دونوں چیزیں ہیں، ایران میں ایک پرابلم بھی تھا اکنامک اور لوگوں کے جینیون کنسرنز بھی تھے، فورن انٹرفیئرنس اور فورن انوالومنٹ بھی تھا۔ اس کو اپورچونٹی بنانے کی کوشش کی گئی کہ مہنگائی کو بہانہ بنا کے لوگوں کو راستے پہ لائیں اور اسلامی حکومت کے سامنے کھڑے کریں، لیکن ان کا پلان فلاپ ہو گیا۔ 12 جنوری کو لاکھوں کی تعداد میں ایران میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہیں، کچھ گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کے خلاف ہے، لیکن حکومت اسلامی اور اسلامک گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے مخالف ہیں۔ ایران میں مہنگائی بڑھی ہے، روزگار اور کاروبار کم ہوئے ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ ایرانی ریال بہت کمزور ہوا ہے۔ اگر ان مانگوں کو لے کر لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں تو ان سے بات کرنا چاہیے، ان کو بھروسہ دلانا چاہیے کہ ہم ان مشکلات سے چھٹکارا پا لیں گے۔ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ جب ایران میں پروٹیسٹ ہوا تو پہلے دن جب پروٹیسٹ ہوا تہران بازار میں، تو اس میں ایران کے پریسیڈنٹ کی طرف سے آفر آیا کہ آپ آئیں، ریپریزنٹیٹیو کو لے کے ہم بات کریں گے۔ ایران کی گورنمنٹ نے آیت اللہ خامنہ ای نے سپیچ میں کہا، ایک ان کی پبلک سپیچ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ آپ کا حق ہے اور آپ کو پروٹیسٹ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ساتھ میں ایران میں جو ریزرو بینک کے ہیڈ تھے ان کو چینج کیا گیا، آغا ہمتی کو نیا ریزرو بینک کا ہیڈ بنایا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی مانگ اور ان کی پبلک کی ڈیمانڈ کو اگنور کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہاں کا جو بجٹ تھا اس میں سیلری انکریمنٹ، کیونکہ انفلیشن اراؤنڈ 40% تھا، تو یہاں پر سیلری انکریمنٹ اپروکسیمیٹلی 20% رکھا گیا تھا، تو پروٹیسٹ کے بعد اس کو تقریباً 50% کیا گیا۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، پرابلم یہ تھا کہ پروٹیسٹرز کے اندر امریکن اور موساد فنڈڈ رائٹرز اور ٹیررسٹ لوگ گھس گئے، جس کی وجہ سے
لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کرنے کے بجائے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پروٹیسٹ کے ذریعے سے فورن ایجنڈا ہے، اس لیے لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اور بہت امپورٹنٹ یہ کہ 12 جنوری کو جو ریلی ہوئی تھی، پرو گورنمنٹ ریلی ہوئی تھی، اس میں اکنامک ریفارمز کی بات ہوئی تھی، اکنامک کنسرنز کی بات ہوئی تھی، اس کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے. تو یہ لوگوں کے لیے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ پاسبل ہے کہ ایران میں لوگ گورنمنٹ پالیسیز کے خلاف ہوں لیکن اسلامک گورنمنٹ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو پریسیڈنشل سسٹم ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، اس کے اوپر ایک اسلامک گورنمنٹ کا سسٹم ہے. تو پاسبل ہے کہ لوگ ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے ناراض ہوں لیکن اسلامک گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوں. تو ایران میں ایک ڈیموکریٹک راستہ ہے ہر چیز کے لیے، وہ اپنی رائٹس اور اپنی حقوق کے مطابق اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں. ایک اور بہت اہم سوال ہے مان صاحب کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی نئی جو نسل ہے، جو جین زی ہے، اور ایرانی حکومت، ان کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہیں. اتنا ہی نہیں، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے بھی ایرانیوں کی دوریاں بڑھ رہی ہیں، خاص طور سے جو نئی نسل ہے. اسی کا نتیجہ تھا جو دنگوں کے دوران مسجد، مزار اور قرآن کو آگ لگائی گئی. جی دیکھیں، ایکچولی ویسٹرن میڈیا یا میں انہیں طوطا میڈیا کہتا ہوں، پیرٹ میڈیا ایک ہے کہ ویسٹ ایک نیوز شائع کرتا ہے. مثال کے طور پر دا انڈیپینڈنٹ نے ایک نیوز شائع کیا کہ آیت اللہ خامنہ ای ماسکو بھاگ گئے. اس نے کہا دا سورسز ہیو سیڈ. کون سا سورس کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. پوری انڈین میڈیا میں 1000 سے زیادہ ویڈیو صرف اسی پہ بنائے گئے. یعنی آپ بغیر ویریفیکیشن کہ آپ میڈیا ہو یا پان کی دکان ہو یا آپ طوطا میڈیا ہو کہ وہاں مٹو بولے گا تو یہاں سارے لوگ مٹو کہیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں سب میڈیا ایسے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں میڈیا جو ہے اس طریقے کا ہے. تو ایران میں جین زی آ گئی اور ایران میں جین زی نے انقلاب لے آئے. تو دیکھیں ان کے پاس جو ویڈیوز اور فوٹیجز ہیں اس میں 100 200 300 اس سے زیادہ لوگ آپ کو نہیں دکھیں گے. تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آئے اور اکثر یوتھ تھے. تو یہ جین زی نہیں ہے، یہ ایرانین نہیں ہے. بس وہ جو آپ کے نریٹیو کو سیٹ ہوتا ہے وہ ایرانی ہے، اور جو نریٹیو کو سیٹ نہیں ہوتا وہ ایرانی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایک 9 کروڑ کی آبادی میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اسلامک گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی ہوں گے، ان کے ویوز بھی ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یعنی ان کو ایران میں دبایا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی، نہیں. ان کی ایک ویو ہے، ایک رائٹ ہے ان کی. جب تک وہ سماج میں فساد اور فتنہ نہیں پھیلا رہے ان کے ساتھ کوئی برخورد نہیں ہوتی ہے. اور ایران میں آپ کو بہت تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں دین سے دور بھی ہوئے ہوں گے. نیچرل سی بات ہے، آپ ہمارے سماج میں بھی مسلمان ہوں، دوسرے نان مسلمس ہوں، ہر سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے اٹریکٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایران میں صرف ایک مثال کے طور پر 13 14 اور 15 رجب کو یہاں پر اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں لوگ جاتے ہیں. اس میں 15 لاکھ سے زیادہ جوان جو ہیں وہ اعتکاف میں گئے تھے. تو یہ جین زی نہیں ہے، یہ تو سب یوتھ تھے جو اعتکاف میں گئے تھے، مسجد میں جا کے 3 دن وقت گزارا تھا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے. کچھ اس میں حقیقت بھی ہے کہ ایران میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لیکن وہ کچھ لوگوں کو بڑھا کر ایسے بتایا جاتا ہے کہ سب ایسے ہی ہیں. یہ پرابلمٹک ہے. ویمن امپاورمنٹ کو لے کر بھی ایران پر دیش کے اندر اور باہر بہت سوال اٹھتے ہیں، خاص کر حجاب کی سختی پر بہت سوال اٹھتے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں وومن امپاورمنٹ میں دوبارہ وہی ہے کہ آپ نے 50 لوگوں کا سیمپل اٹھایا اور کہا کہ 5 کروڑ ایسے ہیں. یہ پرابلم ہے نا. اسے کہتے ہیں لاجک کی سٹڈیز میں استقراء ناقص کہتے ہیں. یعنی کہ ایسی پالیسی جہاں پر آپ چھوٹے سیمپل کو لو اور کہو کہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ 5 لوگ آپ نے ایسے دیکھے جو چور تھے اور سب کو مونچھ تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے مونچھ رکھنے والے چور ہوتے ہیں. تو یہ ایک لاجیکل پالیسی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے 10 15 20 عورتوں کے فوٹوز اور ویڈیوز لیے اور اس کے بعد کہا کہ ایران میں سب ایسے ہی ہیں. تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تو وہ مہیلائیں جو ایران میں گورنمنٹ کے فیور میں ایجوکیٹڈ آ رہی ہیں، کیا وہ ایرانین مہیلائیں نہیں ہیں؟ کیا مہیلائیں نہیں ہیں یا ایرانی نہیں ہیں؟ لیکن آپ کو وہی مہیلائیں چاہیے جو آپ کے ٹیسٹ اور فیور کی ہیں. ایران میں ایک نیوکلیئر فزسسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف تہران میں پروفیسر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں. ان کو اسی پروٹیسٹ میں لوگوں نے گھیر کے ان کے اوپر پتھراؤ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرو گورنمنٹ باتیں کر رہی تھیں.
تو یہ پڑھے لکھے لوگ ایران میں بڑی تعداد میں ہیں. ایک اور چیز میں کچھ چیزیں ہمارے ویورز کے لیے کلیئر کر دوں. دیکھیں 1979 میں اسلامک کرانتی ایران میں آتی ہے, اسلامی انقلاب آتا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے ایران میں تقریباً اراؤنڈ 30% خواتین جو تھیں وہ ایجوکیٹڈ تھیں. اس وقت ایران میں بٹوین 15 اینڈ 24 ایئرس کی ایج میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 98% ہے. تو آپ کے لیے کلیئر ہے. دوسرا کہ جو ٹاپ یونیورسٹیز ایران میں اس میں 50% سے زیادہ فیمیلز ہیں, فیمیل پارٹیسپیشن ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ آئیں تو ایران میں جو اکیڈمیشینز ہیں, ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, اس میں 30% سے زیادہ خواتین ہیں. ایران کی ٹرانسپورٹ منسٹر اس وقت فیمیل ہے, ایران کی فورن اسپوکس پرسن فیمیل ہے. تو ایران میں اولمپکس میں, ایشین گیمز میں آپ دیکھیں کتنی ایرانین فیمیلز ہیں جن لوگوں نے میڈلز لیا ہے. تو ایران میں مہیلاؤں کو حق نہیں ہے. یہ ونس اگین وہی ایک پرانا گھسا پیٹا ویسٹرن ایجنڈا ہے, نریٹو ہے. میں آپ کے ویورز سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ایران کی خواتین کے بارے میں, آپ کو بہت ساری ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ آپ خود ایران آ کے دیکھیں کہ ایران کتنا پروگریسو ہے, خصوصاً فیمیل رائٹس کو لے کے ایران میں کتنا پروگریس ہے. جو مظاہرے ہوئے اب دوبارہ ایسے مظاہرے نہ ہوں, اس کے لیے سرکاری سطح پر کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایران میں اس وقت جو ہے کوشش یہ کی گئی کہ کچرا صاف کیا جائے. اس میری زبان میں یعنی یہ بڑے عرصے تک جو انٹرنیٹ بند کیا گیا اس میں کوشش یہ کی گئی کہ یہ لوگ جو فورن فنڈڈ لوگ ہیں انہیں پراپرلی اریسٹ کیا جائے اور قانوناً ان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے. اور ایران میں یہ ہوگا. ایران میں پروٹیسٹ ہوتے ہوں گے. دشمن شیطان ہیں, وہ اپنے کاموں سے بیزار نہیں آئے گا. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ دشمن جب پروپیگنڈا پھیلائے تو ہم عقل و عقلانیت کے ساتھ, ریشنالٹی کے ساتھ, لیگل اور ایویڈنس کے ساتھ اپنی چیزوں کو تحقیق کریں, فیک نیوز کو فیکٹ سے الگ کریں. دیکھیں اس بار جو نیوز آئی, جتنی نیوز پھیلی, مثال کے طور پر بی بی سی نے ایک ویڈیو ڈالا, وہ فرانس کا ویڈیو تھا, لیکن انہوں نے بی بی سی نے ویڈیو ڈالا, کہا کہ یہ انقلاب سکوائر کا ہے تہران میں. یہ کہیں پر ان لوگوں نے ویڈیو پرانا ڈالا, 10 سال پرانا, اور کہا کہ ایران میں یہ ہو رہا ہے. کہیں ویڈیو صحیح تھا لیکن آواز بدل دی, کہیں پر اے آئی ویڈیوز بنائے, کئی قسم کے پروپیگنڈاز کو استعمال کیا گیا. لیکن جیت آخر حق کی ہوتی ہے. جال حق وزحق الباطل, یعنی جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, اور ہمیشہ باطل جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے, اور باطل کی انشاءاللہ ہار ہوگی, حق کی جیت ہوگی. التماس دعا. ایک اور بہت اہم سوال ہے مولانا صاحب جو ایران کے عوام اٹھاتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی معیشت پر فوکس کیجئے. کیا ضرورت ہے کہ تقریباً 1,500 کلومیٹر دور بیٹھے فلسطین کے لیے لڑائی لڑنے کی؟ عرب ملکوں کو دیکھیے, وہ خاموش رہتے ہیں. ایران کے ساتھ کوشش یہ کی گئی کہ ایران کو کارنر کیا جائے سینکشنز لگا کر. کیوں؟ کیونکہ ایران فلسطین کا ساتھ دیتا ہے. اب ایران اگر فلسطین کا ساتھ نہ دے, ٹھیک ہے, تو ایک پہلی بات مورل ویلیو سسٹم کے حساب سے, ابھی میں آؤں گا ایرانینز کی طرف بھی, لیکن مورل ویلیو سسٹمز کے حساب سے مہاتما گاندھی, نیلسن منڈیلا, امام خمینی, یہ ٹائپ کے لیڈرز نے بالکل کلیئر سٹینڈ لیا تھا, دے سٹینڈ وتھ پیلسٹائن, اور یہ اسرائیل کے اگینسٹ میں ہے. تو یہ ایک ہو گئی پارٹ. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ امریکہ, اگر آپ اسے فلسطین میں کہیں کہ بھائی ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے, جو ایران کے لیے پاسبل نہیں ہے, بیکاز قرآن کے بیس پہ, اہل بیت کی ٹیچنگ کے بیس کے اوپر, اسلام امام حسین کی ٹیچنگ کے بیس کے اوپر آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے, چاہے آپ کو سیکریفائس دینی پڑے. لیکن اگر آپ ازیوم کریں کہ ایران نہ کرے یہ کام, تو کیا اسرائیل اور امریکہ ایران کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ایران کے پاس سیکنڈ لارجسٹ آئل ہے, سیکنڈ لارجسٹ گیس ریزروز ہے, 4th لارجسٹ آئل ریزروز ہیں. تو نیچرل سی بات ہے کہ ان ریزلٹ کیا ہوگا کہ انہیں تو ریسورسز چاہیے. اگر ایران کہتا ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو اسے ایک بہانہ چاہیے. کبھی وہ مہسا امینی کے بہانے سے آئے گا, کبھی ڈیموکریسی کے بہانے سے آئے گا, کبھی مہنگائی کے بہانے سے. تو جس طریقے سے عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کیا گیا, لیبیا میں فلاں چیز کا بہانہ کیا, کہ ایران میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کیا جائے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ کنٹریز جو ہیں بہت ساری, جہاں پر امریکہ نے قبضہ کیا, ظلم کیا, تباہی مچائی, کیا وہ فلسطین کا ساتھ دیتے تھے؟ نہیں, ساتھ نہیں دیتے تھے. بات امریکہ کی نظر میں دو ہے. ایک, ہماری سپریمسی کو کوئی چیلنج نہ کرے جو ایران چیلنج کرتا ہے. دو, ایران کے اندر جو وچاردھارا ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے. ایران نے لبنان کو آزاد کروایا 1990 میں,
یمن کے اندر حوثی جو ہیں وہ اپنی کنٹری کی سوورنٹی چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے ریسورسز کسی اور کو یوز کرنے نہیں دیں گے. اسی طریقے سے ایران نے وہ بھاونا کو کریٹ کیا پورے ویسٹ ایشیا میں, جہاں پر ویسٹ ایشیا میں لوگ کہیں کہ بھائی یہ ہماری زمین ہے, ہمارے ریسورسز ہیں, ہم یوز کریں گے. امریکنز یہاں کیوں ہیں, امریکن ایئر بیسز یہاں کیوں ہیں, امریکنز کیوں ہمارے آئل ریٹریو کر رہے ہیں, نہیں ہم سب خود کریں گے. یہ وچاردھارا سے ان کو پرابلم ہے. تو یہ وچاردھارا اسلامک ہے, قرآنی ہے, انسانی ہے, اور اس کو ایران نہیں چھوڑے گا. اور کیونکہ ایران, اگر جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دیں تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ دشمن کی اصلی وجہ جو ہے وہ ایران کا ایگزسٹنس ہے, اور ایران کے اندر جو ریزسٹنس ہے, جو مزاحمی تصور ہے, وہ ان کو اس سے پرابلم ہے, چاہے وہ فلسطین کا ساتھ دے. سوال یہ بھی ہے کہ ایران ایٹم بم کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور کسی بھی دن ٹیسٹ کے بعد اس کا اعلان ہو سکتا ہے, کیا ایسا کچھ ہے؟ جی, یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ ایران کو ایٹم بم بنا لینا چاہیے, اگر ایران ایٹم بم بنا لے گا تو اس پہ حملہ نہیں ہوگا. تو یہ ایکچولی ایک فیک نریٹیو ہے. پہلے چیز تو یہ ہے کہ رشیا کے پاس شاید سیکنڈ لارجسٹ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, رائٹ. تو ایران کے رشیا کے ساتھ کیا ہوا, یوکرین کے ساتھ جنگ میں انوالو ہے, 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ پھنسا ہوا ہے. تو کیا نیوکلیئر بام نے اسے بچا لیا؟ نہیں بچا پایا. تو یہ کہنا کہ نیوکلیئر بام آپ کو بچا لیتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. دوسری چیز دیکھیں, جنگ جب ہوتی ہے تو 2 ٹائپ کی جنگ ہوتی ہے, کہ ایک ظالم آتا ہے کسی بھی طریقے سے اسے جیتنا ہے تو وہ جیت بھی جاتا ہے, لیکن اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں, جس طریقے سے آج امریکہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں دنیا میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی طریقہ ہے کہ اگر آپ جنگ کر رہے ہو, دفاع کر رہے ہو, تو بھی ایتھکس اور مورل سپیریورٹی کی بنیاد پہ جنگ کرو. رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی جنگ میں بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے نہ جاؤ, خواتین پہ حملہ نہ کرو, بچوں پہ حملہ نہ کرو, درخت نہ کاٹو. ایتھکس اور مورالٹی کے لاز اسلام نے دیے. تو نیچرل سی بات ہے, کیونکہ ایران میں اسلامی حکومت ہے, تو ایسا کوئی ویپن بنانا جس سے ماس ڈسٹرکشن ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے. آیت اللہ خامنہ ای کا فتویٰ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مثلا امریکہ نے جہاں جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال کیا تھا نیوکلیئر بام, تو وہ وہاں پر آج تک بھی بچے جو ہیں وہ اپاہج پیدا ہوتے ہیں. کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسی دنیا بنائیں, ظلم کریں اور اس طریقے کے بامز بنائیں؟ نہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا. ایران کی جیت اسلامی ایتھکس, مورل سپیریورٹی, اخلاقی سپیریورٹی کے ساتھ ہوگی. اگر اس کے بغیر جیت بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ایران, آپ اطمینان رکھیں کہ ایران جو ہے وہ حکومت اسلامی ہے, وہ کبھی نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا. ایران کی طاقت وہ بام میں نہیں ہے, ایران کی طاقت اس کی عوام میں ہے, جس کے اندر بصیرت ہے, وہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلنے کو تیار ہے, اور لیڈر شجاع ہیں, اسلامی قانون کے مطابق ظالموں سے مقابلہ کرنا جانتا ہے, اس کے اندر بصیرت ہے, اس کے اندر ریشنالٹی ہے, اس کے اندر لاجک ہے, اور وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے. تو ایران کے اندر 2 قوت ہے, ایک ان کی لیڈرشپ جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں, اور ایک اس کی امت, جو اس کی پاپولیشن ہے, جو اس کی امت ہے, جو کنٹری کے لوگ ہیں, جوان ہیں, اور یہ دونوں کے کمبینیشن یہ ایران کا اصلی نیوکلیئر بام ہے. ایک آخری سوال مولانا صاحب, کہ جس طرح سے ہر سال 2 سال پر عوام سڑکوں پر اترتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ رجیم چینج ہوا تو ایران کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ شیخ چلی کے خواب ہیں, 40 سال سے دیکھ رہے ہیں الگ الگ بہانوں سے رجیم چینج سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن ان کے کئی آئے اور کئی چلے گئے. رونلڈ ریگن سے لے کے ٹرمپ تک کئی آئے کئی چلے گئے پریسیڈنٹس. آیت اللہ خامنہ ای الحمدللہ وہیں کے وہیں ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے ویورز کو سمجھنا کہ ایکچولی امریکہ ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا. امریکہ اور اسرائیل, کل چینل 14 پر ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے سیریا میں جیسے ہی بشار الاسد گرا, ویسے ہی ہم نے ودن 24 آورز وہاں کے تمام ویپنز کو ختم کر دیا, تمام ایئر بیسز کو ختم کر دیا. تو ایران کے اندر جیسے ہی حکومت گرے گی تو ہم ایسا کر دیں گے. یہ ان کے خوابوں میں بھی ہونے والا نہیں ہے. دوسری چیز, ایران کے اندر کئی ریسز ہیں, مثلا نسلیں ہیں. فار ایگزامپل ایران میں ترک ہیں, ایران میں عرب ہیں, ایران میں بلوچ ہیں, ایران میں کرد ہیں, ایران میں لوری ہیں, ایران میں الگ الگ قومیں ہیں.
اسرائیل کا ایکچوئل پلان، امریکہ کا پلان یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کبھی ایران کمزور پڑے گا تو ایران کو لیبیا سے بدتر کر دے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے، تاکہ جو تصور اسلامی کرانتی کا ہے دوبارہ کبھی جاگے نہیں۔ تو یہ جو ویسٹرن لبرلز بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ایتھیکل اور مورل بتاتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، سیریا میں کیا، افغانستان میں کیا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا؟ آپ کے سر پہ سینگ لگی ہوئی ہے، بے وقوف ہیں آپ۔ پوری دنیا میں ان لوگوں نے بہانہ کیا، حملہ کیا، تباہ کیا، نیا بہانہ کر رہے ہیں، سیم فارمولا، اور آپ یعنی پہلے بے وقوف بن چکے ہیں، پھر سے اسی بات پہ بے وقوف بن رہے ہیں۔ تو مجھے بہت تعجب لگتا ہے یہ لوگ جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو مورل اور ویسٹرن لبرلز اپنے آپ کو بتاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آتی، دو دو چار کی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچائی۔ ہندوستان آئے، جب ہندوستان میں انہوں نے برٹش آئے ہندوستان میں، تو ہندوستان اس وقت دنیا کی 23% آف دا اکنامی ہندوستان تھا، 1/4 آف دا دنیا کی اکنامی ہندوستان تھا، لیکن جب یہ گئے تو 20% لوٹ کے انڈیا کا 3% صرف انڈیا میں اکنامی دنیا کی بچ گئی۔ تو کس نے لوٹا ہندوستان کو؟ یہی پڑھے لکھے لوگوں نے نا، جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ایتھیکل لبرل ویسٹرن مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے کلیئر ہے کہ یہ ویسٹرن گورنمنٹس، ویسٹرن سسٹم آف لائف، ویسٹرن سسٹم آف گورننس، یہ صرف دنیا میں ایکسپلائٹیشن اور استحصال کر سکتا ہے، اور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، اور بغیر مقابلے کے یہ لوگ کبھی رک سکتے نہیں ہیں۔ دنیا میں اس وقت جنگل راج ہے، اور یہ جنگل میں بڑا جانور دوسرے جانور کو کھانے کے فراق میں رہتا ہے۔ وینیزویلا میں انہوں نے یہی کیا۔ جب تک آپ اتنے طاقتور نہ بنے کہ اس امپیریلزم کا آپ مقابلہ کر سکیں، تب تک یہ امپیریلزم آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ایران کی جو صورتحال ہے، وہاں کے عوام جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر، ایرانی سرکار کا کہنا ہے کہ اگر مانگوں کو لے کر پرامن احتجاج ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کو سنا جائے گا، لیکن وائلنس کسی بھی طور پر قبول نہیں ہے۔